बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। सरेआम में आपने इस नौ के मौज़ूआत आज से कबल शायद ना देखे हों, लेकिन ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर और अपने इर्द गिर्द लोगों को मुश्किलात का सामना होते हुए देखने के बाद हमने फ़ैसला किया कि हम इस मौजू पर प्रोग्राम करेंगे। और मौजू है पाकिस्तान में तामीराती शोबे के हवाले से दरपेश मुश्किलात। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में तामीरात के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लोगों को रिहाइश की फराहमी के हवाले से बहुत ज़्यादा वादे किए, बहुत ज़्यादा दावे किए और कुछ काम भी हमें होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बदकिस्मती से उन कामों के, उन ऐलानात के, उन दावों और वादों के समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच पाए। दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर हुकूमत ने बैंकों को इस बात पर मजबूर किया कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा जात फराहम करें उन तमाम लोगों को जो नया घर ख़रीदना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं। जिस रेट पर, जिस शरह सूद पर वो कर्जा जात फराहम किए गए, ज़ाहिर है हर एक शख्स ने हर महीने का बजट निकालने के बाद वो कर्जा अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती से वो शरह सूद वहाँ पर ना रोकी जा सकी और मुसलसल बढ़ती रही। और हाल ये है कि वो शख्स जिसने मिसाल के तौर पर 100 रुपये का बजट मुख्तस किया था अपनी हर महीने की बैंक की किस्त देने के लिए, वो आज शायद 150 रुपया बैंक की किस्त देने पर मजबूर है शरह सूद में इजाफे की वजह से। और दूसरी मुश्किल ये दरपेश हुई कि जिस भी शख्स ने घर की तामीर के लिए जो बजट मुख्तस किया था वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कॉस्ट बढ़ने से 2 गुना हो गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 10 लाख रुपए घर की तामीर के लिए मुख्तस किए थे तो अब शायद वो घर 20 लाख रुपए में भी नहीं बन रहा है। हम आपको आज मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से, कारोबारी हजरात से मिलवाएंगे, कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक़ माहिरीन से मिलवाएंगे और जानेंगे कि हुकूमती पॉलिसियों के समरात एक आम आदमी तक, एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स तक, ख़ानदान तक या एक गरीब ख़ानदान तक क्यों नहीं पहुँच पाए। हमारे साथ रहिए, जानिए कि हुकूमत के ऐलानात और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या फ़र्क है। और कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हम ऐवान बाला में मौजूद, हम ऐवान हाय इक़्तिदार में मौजूद अफराद तक ये मुश्किलात, ये प्रॉब्लम्स, ये इशूज़ पहुँचा सकें जिन पर हमें हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी तो जनाब, हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं जो कि तामीराती शोबे से वाबस्ता है किसी भी कैपेसिटी में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर, माहिर तामीरात अली साहब मौजूद हैं। उन्से बात करते हैं, ज़ाती ताल्लुक़ भी उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप वो शख्सियत है जिसने पहली बार मुझे ज़रा ये अलार्म किया कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, हुकूमत के दावे वादे लग भी रहा है, चले वो कोशिश भी कर रहे हैं, मगर वो कोशिश नाकाम हो जाएंगी अगर अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आपकी बढ़ गई। तो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त तामीराती शोबे को दरपेश हैं? हमें अगर हम 1 साल पहले से शुरू करते हैं तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते थे कि हमने एक घर का नॉर्मल बगैर बेसमेंट के घर का आपकी ग्रे की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए। ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद है कि जिसमें टाइलें नहीं लगी हुई, जिसमें अभी सिर्फ ये इस तरह से जी आपने प्लास्टर करके आपने फर्श वगैरह डाल के फिनिश से पहले बिल्कुल ठीक है 1 करोड़ में घर आपका बन जाता था। कनाल का एक कनाल का बगैर बेसमेंट के। सही। अब ये इस टाइम मौजूदा उसका 40% इंक्रीज हो गया। टोटल जो कॉस्ट है उसका 40%, यानी अब 1 करोड़ 40 लाख में सिर्फ ग्रे की बात कर रहे हैं कि वो 40% इंक्रीज हो गया, वो 1 करोड़ 40 लाख तक का वो घर चला। सही। सिर्फ अगर इसको फिनिशिंग में लेके जाएं तो वो आपका अगर एक घर 3 करोड़ में घर तैयार हो रहा था सही, तो वो चला गया 4 करोड़ में। तो टोटल कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपया बढ़ गया। अब उसमें क्या सीमेंट है वो 150 पौने 200 रुपया बोरी के पीछे बढ़ गया। 1500 से 1800 बैग लगते हैं एक घर में, पूरा सीमेंट यूज होता है। अच्छा, इसी तरह आपका जो सरिया है, अब सरिया जो है हमें मिल रहा था 110 मतलब 100 की रेंज में मिल रहा था। सही है, 110-20 तक ऐसे। हम एक साल पहले जी 1 साल पहले अब जो है 190 से लेकर, और अगर हम 1 साल 100 गुना बढ़ गई कीमतें। जी ऐसे ही 2018 या 19 से अगर आप तकाबुल करना शुरू करें ऐसे ही है। अब उससे आपका कि आपने अगर 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट जो किया था आपका साल या 8 महीने लगने हैं तो वो सारी चीजें ऊपर चली गई। बिल्कुल सही। अब जो जिसका बजट 1 करोड़ था वो भी प्रॉब्लम में आया। किसी भी बर्डन तो आएगा, या तो कॉन्ट्रैक्टर पे आएगा या जो घर बना रहा है बेचारा उस पे आएगा। अल्टीमेटली बर्डन तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा वो। जी ऐसे ही है। तो ये अब तो हम बात करेंगे 1 कनाल वालों की, चले वो फिर भी शायद बेचारे कहीं ना कहीं 2 कनाल वाले अफोर्ड कर सकते हैं। 5 मरले 10 मरले वाले 5 मरले में क्या हुआ कि हमने पीछे एक प्रोजेक्ट के लिए शिवपुर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट पे हमारा एक बजट था, हमने तय किया था कि वो हम लो कॉस्टिंग के लिए कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट हमें रोकना पड़ गया
ہم وہ پروجیکٹ سٹاپ کر دیا ہے. ہمیں وہ اس میں کیونکہ ہمارے پاس مارجن جو تھا بڑا مناسب سا مارجن تھا, اس سے ڈبل ٹائم کاسٹ بڑھ گئی ہے, تو ہم نے اس کو سٹاپ کیا ہے. اچھا, چونکہ آپ کا تعلق ہے سیمنٹ والوں سے بھی, سیمنٹ کی تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کچھ خام مال باہر سے آتا ہے, وہ تو سارا لوکلی ہم یہاں تیار. سیمنٹ کا پچھلے دنوں میں نے اپنے طور پہ ایک ورکنگ کی ہے, کچھ دوست ہیں جو انجینئر, ان سے بات کی, کچھ اور لوگوں سے. جو ہمارے اینڈ پہ جو ورکنگ ہے 300 سے لے کے 400 کے درمیان سیمنٹ رہنا چاہیے, سیمنٹ اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ آپ کا ٹوٹل جو معاملہ تھا ہاف ہونا چاہیے, جو قیمت اس وقت ہے آپ کہہ لیں کہ 60% 70% نیچے آنا چاہیے. اب دیکھیں وہ پٹرول اتنا نہیں بڑھا جتنا سیمنٹ اوپر گیا ہے. اگر اس کی ریزن بتاتے ہیں پٹرول بڑھ گیا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے, حالانکہ انڈسٹری کو تو گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے, تو یہ غلط ہے. اس میں جو ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ایک فیکٹری کی کیپیسٹی تھی نا 1000 بیگ بنانے کی, تو اس نے کیا کیا کہ 600 بیگ بنا رہا ہے, تاکہ مارکیٹ میں ایک تغدو رہے, چیز کم آئے. تو آپ کی جب مصنوعی بحران سیمنٹ کا, اب جب آ گیا آپ کا سریا آپ کا, جو میں نے اس پہ پچھلے بات کی, جو مختلف لوگ جو سریا پرچیز کرتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ہے, وہ کہتے ہیں جو آپ کا لوکل را مٹیریل ہے, جو آپ کے ویسٹیجز ہیں جو آپ بھٹی میں ڈالتے ہیں, آپ نے کیا کیا امپورٹڈ کا نام یوز کر کے لوکل کو بھی اس کے اندر مرج کر دیا. جو آپ کا لوکل سریا جو آپ کا کم پرائز میں بن سکتا ہے, آپ نے اس کو بھی ایک ہی لیول پہ لے گئے. کہ آپ جو امپورٹڈ مٹیریل تو کر رہے ہیں, جو لوکل آپ کے پاس اتنا خام مال ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کا جو 50 روپے کا فرق تھا کے جی کے پیچھے, وہ انہوں نے لیول کر دیا. اچھا, وہ بھی فرق بھی ختم کر دیا. تو یہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر جو لوکل آپ کے پاس باقی جو چیزیں جس میں آپ ٹائلز کی بات کر لیں یا پائپس کی بات کر لیں, جو مٹیریل باہر سے آتا ہے وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو آگ لگے گی قیمتوں کو. اب یہ ہوتا ہے کہ پائپس میں مختلف لوگ اور آئے ہیں, لیکن ان کی پرائزز ڈبل ہو گئی, قیمتیں نیچے نہیں. لگ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی قیمتیں بڑھی ہیں یہ کسی سٹیج پہ آ کے نیچے آئے گی, اب تو لگ ہی نہیں رہا, کیونکہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اس سلسلے میں, تو ظاہر ہے تو خود بخود تو کوئی معجزہ ہونے سے رہا کہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ پھر بھی چلے کوئی بیانی چانس لگتا ہے کہ لاسٹ ہم 2-3 لوگوں سے گئے ہیں, ان کے پاس بات چیت کی, اور انہوں نے کہا جو آپ کا پی وی سی کا جو خام مال ہے جو باہر سے آ رہا ہے, جو دنیا کی امپورٹ کی وجہ سے جو آپ کے شپ کے کرائے بڑے ہیں چیزیں, اگر جب تک وہ نیچے آتے ہیں تو پھر یہ نیچے آنے کے چانسز ہیں پی وی سی کی حد تک. اسی طرح جو آپ کا مہنگا ہوا ہے نا ٹائل جو لوکل ٹائل تھی, یہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے تھی, جو ابھی یہ 6 مہینے کے اندر انہوں نے بڑی تیزی سے مہنگی کی ہے. ماسٹر ہے جی, اب جو 6 مہینے کے اندر انہوں نے سٹیپ وائز ٹائل اوپر لے کے گئے, جو آسکنگ پرائس تھی. سٹیپ وائز دیکھیں نا, اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ کووڈ میں یہ کنسٹرکشن پالیسیز وغیرہ آنا شروع ہوئی, تب جو کنسٹرکشن کے جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے ان کی فنیشنگ کے مراحل اب آ رہے ہیں نا. جی ایسے ہی ہے, دیٹ از وائی شاید یہی ٹائم چوز کیا گیا کہ الٹیمیٹلی جو فنیشنگ آئٹمز ہیں ان کو بھی. جی ایسے ہی ہے. اس کا ابھی یہ جو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ ہمیں اگر ایک کو بیس پرائز ہم نے 2000 روپیہ دی ہوئی تھی, تو وہ بیس پرائز ہی ہماری 2700-2800 تک چلی گئی ہے, تو 600-700 روپیہ ہے. وہ کلائنٹ جو ہے وہ کہتا ہے میں کہاں سے کروں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پروفٹ نہیں ہے, ہمارے پاس تو پروفٹ ہے 5 سے 10%, تو ہم تو اتنا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کسی سے بات, جب جن جگہوں پہ ہم نے بیس پرائز لاک کی ہوئی, تو جہاں پہ بیس پرائز نہیں ہے وہاں پہ ہمارے لیے پرابلم ہو رہا ہے. آئی ہوپ جی, یہ تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ایک جو غریب آدمی کو گھر دینے کا خواب ہے حکومت کا, اللہ کرے کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو, لیکن وہ تبھی ہوگا جب حکومت نے جس طرح تعمیرات کے لیے پالیسیز بنائی تھی, اب اس مٹیریل کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ پالیسیز بنائی جائیں. اس میں بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں, لیکن اس کے لیے جو بھی ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے, وہ اتھارٹی ان چیزوں کو بھی ساتھ دیکھے گی, سب اسٹیک ہولڈر اکٹھا کرے گی, تو یہ پاسبل ہے. لیکن ابھی کوئی ایسا کچھ ہلجل نظر نہیں آ رہا کچھ. تھینک یو علی بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی تو جناب, ہم اس وقت لاہور میں برکی روڈ پر موجود ہیں. کانکریٹ فیکٹری ہے ایک, امتیاز احمد صاحب ان کے اونر اس فیکٹری کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کسی بھی ایک گھر کو بنانے کے لیے یا کسی بھی ایک تعمیراتی منصوبے کے لیے, اس سے متعلق ذرا کچھ معلومات حاصل کریں. ان کا جو را مٹیریل ہے یا جو خام مال ہے اس کی قیمتیں کتنی بڑھی ہیں, الٹیمیٹلی جو فائنل پروڈکٹ ہے اس کی قیمت کتنی بڑھی ہے, اور کسی بھی تعمیراتی منصوبے میں یا پھر کسی بھی ایک عام آدمی کے گھر بنانے میں اس کو کتنی دقتوں کا یا کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے. اگر فائنینشلی بات کی جائے, معاشی طور پر بات کی جائے, کتنے زیادہ پیسے اب اس کے زیادہ لگیں گے 1 سال یا 2 سال پہلے کی نسبت. تو ذرا امتیاز صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں, خیریت سے؟ اچھا ذرا بتائیے کہ کوئی بھی جو نارمل ایک گھر بن رہا ہے یا کوئی ایک پلازا بن رہا ہے, یا اب آج کل تو لاہور میں اپارٹمنٹس کا بھی تھوڑا سا رجحان اور رواج چلنا شروع ہوا ہے, تو اس میں لگنے والی کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے یہاں فیکٹری میں تیار ہوتی ہیں؟
سر مینلی تو سیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کرش یوز ہوتی ہے, سینڈ یوز ہوتی ہے, اور خاکہ ایک چیز ہوتی ہے جو کرش ہوا ہوا جو اسٹون ہوتا ہے. آپ جو فائنل پروڈکٹس بناتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو فلائی ایش بھی یوز ہوتی ہے. اچھا, فلائی ایش بھی ہے. فلائی ایش ہوتی ہے جو یہ پاور پلانٹس کی کول کی جو ایش ہوتی ہے اس کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے, تو وہ ہم یوز کرتے ہیں. صحیح, تو اس سے اچھی کوالٹی آتی ہے اس سے. اچھا, ابھی جتنی بھی چیزیں آپ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سالڈ کنکریٹ بلاک ہے, ہالو بلاک ہے, سالڈ کنکریٹ بلاک کی ڈفرینٹ وہ آپ کی جو سائز جو ہے وہ ہے, کنکریٹ برکس ہیں, کرب سٹون ہے, ٹف ٹائلز ہیں, فلائی ایش برکس ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی تمام چیزیں جو ہے گھر بننے میں, کوئی کارخانہ بننے میں, کوئی بلڈنگ بننے میں استعمال ہوں گی. ایک سال پہلے ان کو بنانے میں جو آپ کی کاسٹ آ رہی تھی, کیا آج بھی وہی ہے؟ نہیں, بہت فرق آ گیا ہے. مطلب آپ اگر بات کریں تو 1 سے 2 مہینے میں ہی اچھا خاصا میجر فرق آ چکا ہے. یہ جب سے ڈیزل کی پرائسز میں ڈفرینس آیا, کیونکہ جو زیادہ تر جس طرح کرش ہے یہ سرگودا سے سارا آتا ہے. اچھا, ان سب چیزوں پہ زیادہ تر کیریج کاسٹ ہے. یہ جتنی بھی ہمیں مطلب چیز ایکچولی اتنی اس کی مائننگ اتنی نہیں ہے مشکل, لیکن جتنا وہ جو کرش کرتے ہیں اور سارا اس کے کیریج, اس کی ایک پرابلم یہ بھی تو نا, شاید اتنی کیریج کاسٹ نہیں بڑھتی. لیٹس سے اگر 2% کیریج کاسٹ بڑھی ہے تو شاید ہمارے یہاں پھر چونکہ ایک رواج ہے کہ ہر بندہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے, تو 10% آپ فیول پرائسز اچھی خاصا فرق ہے. مطلب آپ 110 120 سے اب آپ 148 پہ بیٹھے ہیں تو سر پرائسز میں ڈفرینس آیا. وہی چیز جو اگر ہم بات کریں کہ کیا ہم کرش جو ہم 50-60 میں پرچیز کرتے تھے, ابھی وہ 85-90 میں پرچیز, یعنی ہم جو بجری ہے, سمپل بجری جو گلیوں میں رولتی پھرتی ہے, وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. سب مہنگی ہو گئی ہے. سیمنٹ بھی آپ اس سے پہلے اگر آپ بات کریں, سال پہلے بات کریں تو 550-600 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا, لیکن رائٹ ناؤ ابھی آپ کو 750 کی آپ کو بیگ پڑتا ہے. اور سیمنٹ میں کیونکہ ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ جی کنسٹرکشن سے متعلق چیزیں بڑھ گئی ہیں, تو یہ جواب ملتا ہے کہ چونکہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹیل کی اور جو خام مال ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, تو سیمنٹ میں تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوتی جو باہر سے منگوانی پڑتی ہو ہمیں, یا سب لوکلی؟ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سیمنٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن سر ان کو بھی تو کاسٹ پڑ رہی ہے نا. اگر یہ جتنے پلانٹس ہیں سر یہ ہٹ کے ہوتے ہیں نا, اب جیسے نوشیرہ میں ہے, یہ چراٹ جو آ رہی ہے, جتنے بھی پائیدار میپل لیف ہے, یہ سارے دور سے آ رہے ہیں. کیریج کاسٹ اس میں ایڈ ہو گئی, کیریج کاسٹ ایڈ ہو گئی. اب جیسے ہم بھی ہیں, ہم بھی ڈلیور کرتے ہیں, تو سر جیسے جو ریٹس ہمارے بھی تھے اس پہ وہ فلکچویٹ کیے ہیں, وہ بھی ڈفرینٹ ہو گئے. لوگ آپ سے شکوہ کرتے ہیں پھر کہ جی آپ پہلے تو سال پہلے یا 2 مہینے پہلے تو یہ اتنے کی مل رہی تھی, اب آپ اتنے کی دے رہے ہیں. اور ہمارے پاس یہی ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ را مٹیریل اب مہنگا ہو گیا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ایک چیز ہمیں بھی آگے سے کاسٹ ایک بڑھ گئی ہے, کیونکہ یہ چیز تو ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ یہ جب فیول پرائسز افیکٹ کرتی ہیں تو ہمیں تو زیادہ. آپ کے خیال میں کون سا طبقہ اس پرائس ہائیک سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے؟ وہی جو لو انکم ہے وہی زیادہ. باقی تو گھر جو ڈی ایچ اے میں تو بن رہے ہیں سر, سوسائٹیز یہاں پہ بوم کر رہی ہیں, لاہور میں تو اسپیشلی. صحیح. تو آپ کسی سائڈ پہ بھی چلے جائیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لو انکم والے جو لوگ ہیں وہ بس سر ابھی یہ جس طرح اس کے لیے آپٹ کر رہے ہیں, اس میں سیونگ ہے, جس طرح کنکریٹ فلائی ایش بریک ہے, تو لوگ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا کہ کوئی کیا چیز ہمیں کیلکولیٹ کر کے کہ کیا چیز ہمیں زیادہ سیو کریں گے. تو فلائی ایش بریک کے حوالے سے بھی چلیں, ایک اچھا یہ کہ ہم ایک میسج بھی دے دیں کہ کمپیریٹیولی یہ چونکہ وہ بھٹے شٹے پہلے لگتے ہوتے تھے ریڈ بریک کے, تو اس سے ذرا ماحول دوست بھی ہے. بالکل. اور ذرا اور اس کا یہ فائدہ کہ مضبوطی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. میں اگر دوسری کلے بریک ہوتی ہے, یہ سمجھے 1200-1300 PSI کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, یہ 2500-3000 تک حل ہو جاتی ہے. آپ مطلب اسی طریقے سے 2500-2600 PSI جو ایک نارمل ہے. کتنا فرق ہوگا ایک سال میں یا 2 سال میں؟ کوئی اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ 5%, 10% جو بیسک چیزیں؟ آئی تھنک منیمم اگر آپ کہیں تو 40% فرق آیا ہے. مطلب 40% رائز کی یہ کنسٹرکشن مطلب بہت ساری چیزوں میں. اگر جیسے میں آپ کو ابھی کرش کا بتا رہا ہوں, لائک 50 روپیز وہ فٹ مطلب جو بجری ملتی تھی, ابھی وہ 85-90 روپیز کی ہو گئی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز میں وہ سب چیزوں میں فرق آیا. اچھا, اب یہی چیز ناردرن ایریاز میں آپ کو کرش کم ملتی ہے کیونکہ پہاڑ ساتھ ہیں, وہی فوراً ملتے ہیں. لاہور تھوڑا ہٹ کے ہے تو سرگودا سے کیرٹ کاسٹ ساری پڑتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہ سارا اس وجہ سے کاسٹ میں کافی. اچھا, اب چونکہ ظاہر ہے آپ کا تو تعلق رہتا ہوگا جو اسٹیل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو گھر بنا رہے ہیں, جو ٹھیکیدار, جو کانٹریکٹ, ظاہر ہر ایک سے آپ کا بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ یہاں پہ آ کے رک گئی ہے پرائز, سمہاؤ نیچے جائے گی کبھی, یا یہ بڑھتی چلی جائے گی؟ کوئی کنٹرول کر رہی ہے گورنمنٹ, کوئی مافیاز, کوئی سیمنٹ والے, نہیں کبھی کوئی چیز ویسے آپ کو پتہ ہے فیول پرائسز ویسے جب نیچے بھی جاتی ہے کچھ ہوتا ہے تو کبھی قیمت نیچے نہیں جائے گی, نیچے تو کبھی نہیں, ایسا ہی ہے جو ہے. تو
اگر آگے سے را مٹیریل یہ سب چیزوں میں فرق آیا تو ڈیفینیٹلی ہم بھی اس کو کریں گے, لیکن ابھی تو ایز سچ کوئی ابھی گیر اوپر انکلائن کی طرف ہے, ابھی تک تو یہی ہے. اوکے, کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس ساری کنسٹرکشن بزنس میں یہ فیول پرائسز بہت فرق پڑتا ہے, اس سے میٹر کی, اس سے بہت میٹر. آپ کو کوئی کوشش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہو کہ چلیں جی جو سیمنٹ ہے اسی کو روک دیا جائے, جو بجری ہے اسی کے لیے تھوڑا سا کچھ کوئی ایفرٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی آپ کو انڈسٹری کے اندر؟ ایفرٹ تو ابھی تک تو کوئی نہیں. پروگرام کرنے کا مقصد تنقید سے زیادہ یہ ہے کہ ہم توجہ دلا سکیں گورنمنٹ کی یا وہ تمام ارباب اختیار جو کچھ نہ کچھ فرق پیدا کر سکتے ہیں ایک عام آدمی کی رہائش کی فراہمی میں. ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کا, فرد کا اور خاندان کا سب سے بڑا خواب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک اپنی چھت میسر آ جائے, ایک اپنا گھر ہو اس کا, اور وہ ساری زندگی کی جمع پونجی بیچارے وہ اسی لیے اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہم نے ایک گھر بنانا ہے. سو گھر بنانا بھی اگر مشکل بنا دیا جائے گا یا اس کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کی جائے گی, بہت کوشش کی انیشیلی, بہت لگ رہا تھا کہ ایک اچھا ٹریک ہے, رائٹ ڈائریکشن ہے, مگر وہ جتنی بھی پالیسیز تھیں, چاہے وہ بینکوں کے قرضے دینے ہیں, چاہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے کچھ چھوٹ دینی تھی ٹیکسز پہ اور باقی وائٹ اور بلیک منی کے حوالے سے, مگر وہ تمام چیزیں ناکارہ ہو جائیں گی اگر کاسٹ ہی کنٹرول میں نہیں رہے گی, جو کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے. سو کوشش یہ ہے کہ ہم ذرا توجہ دلا سکیں. تھینک یو سو مچ امجاد صاحب, بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے بات کریں. جی تو جناب, تعمیراتی شعبے کے بہت سارے ضمنی شعبہ جات ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ایک گھر بنانے میں استعمال ہو سکتی ہے یا ایک رہائشی پروجیکٹ بنانے میں استعمال ہو سکتی ہے, اس سے متعلق لوگوں سے ملیں, بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ جو گھر بنانے کا خرچ ہے یا گھر بنانے کی یا کنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے 1 ڈیڑھ 2 برس میں کتنا اوپر گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے پچھلے 1.5-2 برس میں جو بیانیہ بنایا وہ یہ کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے رہائش کو, اس کی اپنی چھت کو آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اسی سلسلے میں بینکوں کو بھی متحرک کیا گیا, پش کیا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی توسط سے کہ تمام بینک قرضہ داد دیں گھر خریدنے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے ان قرضوں پر جو شرح سود تھی وہ بھی اتنی بڑھ گئی کہ ایک عام آدمی جس نے بیچارے نے کم شرح سود دیکھتے ہوئے قرضہ لیا تھا, وہ اگر 10,000 روپے مہینے کی قسط دینا چاہتا تھا یا اس کا بجٹ اتنا تھا تو اب وہ شاید 15-20 ہزار روپے مہینے کی قسط پر اینڈ اپ کرے گا. رانا عمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سریے میں ڈیل کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سریے کی قیمتیں پچھلے 1.5-2 برس میں کتنا فلکچویٹ کی ہیں اور عام آدمی جو گھر بنا رہا تھا یا گھر بنانے کا سوچ رہا تھا اس کے خوابوں پہ کتنا پانی پھرا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت؟ شکر اللہ کا سر, ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ. اچھا ذرا یہ ہمیں موٹا موٹا بتائیے گا کہ اگر پچھلے کچھ سال 1.5 سال یا جب سے کہہ لیں کہ خان صاحب نے یہ گھروں کی تعمیر کی بات کرنا شروع کیا ہے یا قرضے دینا شروع کیے ہیں یا لوگوں نے زیادہ گھر بنانا شروع کیا ہے, یہ جو لاک ڈاؤن میں خاص طور پہ, اس وقت سے اب تک کتنے % سریے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہوگا؟ سب تقریباً 50% ہو گئے, یعنی کہ اگر بات کی جائے آج سے 2 سال پہلے, ہاں جی, تو تقریباً 100 روپے کے آس پاس تھا سریا نا. صحیح, ابھی تقریباً 100 روپے پر کے جی. اچھا, ابھی جو ہے تقریباً 190-192 تک پر کے جی کا ریٹ ہو چکا ہے. تو جو مطلب کہ بڑھ گیا نا, جی تقریباً جی بالکل. تو اس کے مطابق سر جو ہمارے کاروبار میں اس میں بھی کمی آ گئی, یعنی کہ ظاہری بات ہے جو غریب بندہ ہے. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید کاروبار اس لیے کہ گھر اب زیادہ بن رہے ہیں یا نہیں سر جی, دیکھیں نا کہ غریب بندہ ہے, اس نے سر پہلے یہ تھا کہ اگر 5 مرلے کا گھر فی ٹن کی ایوریج ہوتی تھی تو اس میں 1 لاکھ روپے کا یعنی سریا آ جاتا تھا. سیمنٹ کی بوری تھی تب 450-500 روپے. ابھی سر تقریباً دگنا ہو چکا ہے, 2 لاکھ روپے کا سریا پر ٹن ہے. تو اس کے حساب سے غریب بندہ تو پہلی بات ہے سوچے گا نہیں. دوسرا یہ کہ جو کاروبار کی صورتحال ہے وہ سر بہت ڈیمیج ہو گئی, یعنی کہ ابھی سیل کم ہو گئی ہے, سیل کم ہو گئی ہے. مطلب یہ کہ انویسٹمنٹ بڑھ گئی. لگتا ہے کہ شاید جتنی بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ان کی سیل بڑھی ہوگی, لیکن اب آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ کاسٹ بڑھ گئی ہے. جی ظاہری بات ہے سر, سیل کم ہو گئی ہے, مطلب کہ انویسٹمنٹ بھی بڑھ گئی ہے دکانداروں کی. فار ایگزامپل پہلے ہم 10 ٹن اگر سریا 10 لاکھ کا تھا, ابھی 20 لاکھ کا آ گیا. لیکن جو آمدن ہے وہ پہلے بھی 2-3 روپے ہمارا مارجن ہوتا تھا کلو کے پیچھے, تو آج بھی وہی ہے, لیکن انویسٹمنٹ بڑھی. اچھا مجھے تھوڑا رفلی بتائیے گا کہ کون سے گیج کا یا وہ کیا کہتے ہیں جو بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہے سریا ہے
یا اگر ڈفرینٹ برانڈس کی بات کریں اے بی سی برانڈ کر کے بات کر لیتے ہیں, برانڈ کا نام اس میں سر تقریباً 3 کوالٹیز ہیں. ایک آ جاتا ہے لوکل کمرشل سریا عام, ایک ہوتا ہے اس میں گریڈڈ 40 گریڈ کا 60 گریڈ کا. تو ان میں سائز بیسیکلی 4 ہوتے ہیں تقریباً جو یوز ہوتے ہیں, کہ 4 ستر کا 3 ستر تھکنس کی جی بات جی کر رہے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ 6 ستر کا ہے, تو انچی کا آ جاتا ہے جو بڑے پلازو وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں اس کی. صحیح. اور یہ کاسٹ کہاں سے کہاں تک ابھی سر تقریباً ایک عام 5 مرلے کے گھر میں کون سا سریا استعمال ہوتا ہے؟ سر سریا دونوں یوز ہو سکتا ہے, لیکن فار ایگزامپل ابھی جو ہے یہ اگر 5 مرلے کا گھر, اس میں ایوریج ہوتی ہے تقریباً 1 ٹن کی, جو کہ ابھی یہ 2 لاکھ کے آس پاس ہے. دوسرے جو وہ 2.25 لاکھ کا. تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ غریب بندہ نہیں بنا سکتا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ظاہر سے اس کاروبار سے وابستہ ہے تو ظاہر ڈسکس بھی کرتے ہوں گے سارے جتنے بھی دوست یار بیٹھتے ہوں گے کہ یہ پرائس کیوں بڑھی ہے. یہ خام مال جو ہے سریا بنانے کے لیے کیا باہر سے منگوانا پڑتا ہے؟ سر یہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے, تو اس کی وجہ سے ساری بات آپ کو پتہ ہے بارڈر وغیرہ بنتے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملیں بند رہی ہیں. تو آج کل جیسے گیس وغیرہ کی شارٹیج ہے, اس کی وجہ سے فرنس سے بند ہے, تو وہ پھر جو مٹیریل وغیرہ اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اس کی بھی. اور یہ جو ان کی ڈلیوری کی کاسٹ ہے, مثلاً فیکٹری سے یہاں تک آنا یا پھر یہاں سے جو ہے کنسٹرکشن سائٹ پہ جانا, وہ بھی ساری بات ہے. ہر چیز کے پیچھے سر پیٹرول مہنگا ہے, کسی بھی کوئی گاڑی والا ہے یا رکشے والا ہے, اس کو گیریج وغیرہ بڑھ گیا, ٹھیک ہے, لوڈنگ لیبر کی بڑھ گئی ہے, ہر چیز تقریباً کے کاروبار کے ساتھ. اچھا, اب کوئی خبریں ملتی رہتی ہیں آپ کو کہ یہ جو سریے کی کمپنیاں بنانے والی یہ آپس میں کوئی بیٹھ رہی ہو, یا حکومت جو ہے وہ کوئی ان سے بات کر رہی ہو, یا کوئی ایفرٹ ایسی یا کوشش کی جا رہی ہو؟ ابھی تک تو کچھ نہیں, تقریباً کہتے ہیں کام ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کوئی چانس نہیں لگتا. تقریباً 100 سے 125-30 تک آیا تھا جب یہ لاک ڈاؤن لگا, اس کے بعد بڑھتا بڑھتا یہ 200 تک چلا گیا. عام آدمی جب آتا ہے, ظاہر مجھے چونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ نارملی وہ ایک متوسط طبقے کا, مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا آدمی آتا ہوگا, تو کیا بات کرتا ہے آپ سے؟ پریشان ہے یا بس وہی بات ہے سر؟ دیکھیں نا کہ کوئی بھی غریب بندہ اس نے پہلی اینٹ سے لے کے اس نے سب سے پہلے سوچنا ہے کہ یار میرا کاسٹ کتنی آ رہی ہے, کہ سریے کے مطابق ہے, سیمنٹ ہے, اینٹیں ہیں, ہر چیز کی قیمت. اینٹیں ہیں اگر وہ 14-15 ہزار روپے پر یعنی 1000 ہوگی ہے, اس کے علاوہ سیمنٹ کی کاسٹ وہ ڈبل ہوگی ہے, ٹھیک ہے, تو سریے کی بھی ڈبل ہوگی ہے, تو وہ تو غریب بندہ. اچھا, سریے کا پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا, آپ نے کہا کہ خاص برانڈ جو ہے باہر سے امپورٹ کرتا ہے تو ظاہر اس کی کاسٹ بڑھ گئی. کچھ چیزیں تو جو یہاں لوکلی ہی بن رہی ہیں, مثال کے طور پہ اینٹیں ہیں یا سیمنٹ کی کوئی بھی بائی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو باہر سے منگوانی پڑتی ہے, وہ سارا یہیں پہ دستیاب ہے. اس کی قیمتیں آپ کے خیال میں کیوں بڑھی ہیں, کیونکہ آپ ریلیٹڈ ہے اس انڈسٹری سے؟ سر اس کی قیمتیں دیکھیں کہ حالات کے مطابق جو بھی ہے, کہ جب مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جائیں لوگ عادی جو ہو جاتے ہیں جیسے بھی ہے, اس کے مطابق ریٹ اوپر ہی جاتے ہیں, نیچے آنے کے چانسز نہیں. یہ بات ٹھیک ہے. چلیں, بہت شکریہ رحمان صاحب, بڑی مہربانی. اللہ آسانی پیدا کرے آپ کے کاروبار میں بھی اور لوگوں کے گھر بنانے میں بھی. مقصد صرف اور صرف حکومت کی توجہ مبذول کروانا ہے کہ حکومت اعلانات تو کر رہی ہے, دعوے بھی کر رہی ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کر رہی ہے ایک عام آدمی کے لیے رہائش کے بندوبست میں, لیکن بدقسمتی سے اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں انہی میں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم کیونکہ جی آئے تھے ابھی ظاہر ڈفرینٹ چیزوں کی قیمتوں میں بات کریں, تو ہم نے کہا ذرا ماربل کے حوالے سے بھی پوچھیں کہ گھروں میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ, تو بزرگوار بتا رہے تھے کہ وہ گھر بنانے کی خواہش ہے لیکن نہیں بنا پا رہے. نہیں بن رہا. وجہ کیا ہے اس کی؟ جگہ میرے پاس ہے مگر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اینٹ اتنی مہنگی ہوگی, سیمنٹ اتنا مہنگا ہو گیا ہے, میرے پاس جگہ ہے مگر مکان نہیں بن رہا میرا. آپ نے شروع کیا ہوا ہے؟ بس سامان سرا سلیپنگ ہی جو چھت ہے نا وہ رکھی لا کے گھر میں, گارڈر اور سلیبس بس, لیکن اس کے بعد ہمت نہیں ہو رہی پھر. ہاں جی, ہمت نہیں ہو رہی ابھی. تو کیا جب شروع کیا تھا اس وقت چیزوں کی قیمتیں کیا تھیں, آج اگر ہم بات کریں تو قیمتیں کیا ہیں؟ یہ تو بھی یعنی کہ تقریباً 50% تقریباً اب ہو گیا ہے. اب ہو گیا ہے. تو کیا کیا چیزیں ہیں جو مہنگی ہوئی ہیں یا مارکیٹ میں؟ سیمنٹ بھی مہنگا ہے, اینٹ مہنگی ہے, سریا مہنگا ہو گیا ہے, 110 روپے تھا اور ابھی تقریباً ہے 200 کے قریب ہو گیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے گھر کب تک بنا پائیں گے, کمپلیٹ کر لیں گے اپنا, یا ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں؟ ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں. جی جی. تو وہ تو ایک ظاہر ہر مہینے آپ کو ایک ایکسٹرا کا نظر پڑتی ہوگی. چلیں جی, اللہ کرے جلدی آپ کو اپنی چھت میں اثر آئے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی؟ یہ بھی جی ایک شہری ہیں, اور اگین چونکہ ہم اس وقت ایک چھوٹی سی کیوں کہہ لیجیے کہ مارکیٹ ہے, سریے کی دکان بھی ہے, ایلومینیم کی بھی ہے, ماربل کی بھی ہے, تو سارے ظاہر کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگ یہاں پہ, برکی روڈ ہے لاہور کا, یہاں پہ موجود ہیں. تو یہاں لوگ آ بھی رہے ہیں اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے, مختلف چیزیں خریدنے کے لیے. تو ان صاحب نے بھی کہا جی میں نے بھی ضرور بات کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
ٹھیک ہے جی خیریت الحمدللہ سے؟ بالکل. ابھی آپ کی کوئی نظر ہے جو حکومت کی تعمیراتی پالیسیز تھیں؟ سر پالیسی کون سی ہے کہ جب ایک بندے بینکوں نے قرضے دینا شروع کیے؟ سر اس کو پوری ڈیٹیل سے پڑھے نا وہ کس طرح ہے کہ وہ جب ایک غریب آدمی, اب مجھے 32 سال میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں, 32 سال میں میں کیا ایک باتھ روم نہیں بنا سکتا. ایک باتھ روم اگر میں کیلکولیشن اپنی کروں, میں ابھی بھی میں کرائے پہ رہ رہا ہوں, تو مجھے 32 سال جاب ہو گیا اور میں ڈبل جاب کرتا ہوں, اور میں اپنا گھر کیا میں باتھ روم نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے سسٹم. اس کا مطلب 32 سال سے اب تک نہیں بنا پائے, تو پہلے بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا, ابھی بھی دیکھیں ملک کا سسٹم ہے نا. اگر کوئی بندہ آؤٹ آف وے جا کے کوئی کہیں کوئی کام کرتا ہے تو وہ کچھ بنا پاتا ہے, کوئی گھر بنا لے گا, کوئی گاڑی لے لے گا. اب میرے پاس وہ بائک 32 سال سے اور 32 سال اور میں ڈبل جاب کرتا ہوں, اور میرے سے شاید اس طرح اکنامک مقبول کماتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی کا یہ حال ہے تو گورنمنٹ یہ کس طرح صبر کرتی ہے؟ ہاں جی, گورنمنٹ کس طرح یہ کرتی ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم یہ اب تیسری سب سے بڑا جو غلط ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ پہلے 3 طبقے تھے, امیر, غریب اور مڈل کلاس. اس گورنمنٹ نے تو مڈل کلاس کو نچلے طبقے میں پھینک دیا ہے. اب ہر بندہ پہلے کون سا دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, میں صرف ہم دیکھیں ہم, لیکن اس دفعہ جو سب سے زیادہ گند ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کو لوور طبقے میں پھینکا گیا ہے. اب 2 طبقے ہوں گے, یا غریب ہوگا یا امیر ہوگا. نہیں, بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کر لیجیے پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ سر. سیمنٹ ان چند چیزوں میں سے ایک ہے جو تقریباً 2 گنا کے قریب جس کی قیمتیں پچھلے سال 1.5 سال میں بڑھی ہیں, اور وہ اتنی ہی اہم اور بنیادی چیز بھی ہے. ذرا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہم سیمنٹ کے ایک ڈیلر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, حافظ زاہد صاحب, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے آپ؟ تو ابھی کیا اگر ہم 1-1.5 سال پہلے کی بات کریں تو قیمتیں رفلی کیا تھیں اے گریڈ, بی گریڈ, سی گریڈ سیمنٹ کی, اور ابھی کی بات کریں تو کیا ہے؟ 1.5 سال پہلے جو سیمنٹ کا ریٹ تھا وہ تقریباً 150 روپے بیگ لیس تھا. اچھا, تو ابھی انکریز ہوا ہوا 150-175 کے قریب. 150 سے 150 تک جو ہے وہ بڑھا. جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس وہ آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار کتنا بڑھ گیا؟ ہاں بالکل پریشان ہوتے ہیں. آج سے 2 منتھ پہلے ویک میں کہنے کا مقصد کافی زیادہ ریٹ بڑھ رہا تھا, تو اس وقت لوگ کافی پریشان تھے. تو آئے دن ریٹ بڑھ رہا ہے, آئے دن ریٹ بڑھ رہا ہے. تو کافی جو غریب طبقہ ہے وہ تو چھوڑ چکا ہے, تقریباً چھوڑ چکا ہے. اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کنسٹرکشن کا کام کرے. وہ بیچارہ غریب جو گھر بنا رہا ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے, بیچ میں جو ٹھیکیدار ہیں اور باقی لوگ ہیں جو بلڈرز آتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں. تو ابھی سیل آپ کی وہیں پہ کھڑی ہے, بڑھی ہے؟ جس طرح لاک ڈاؤن میں ایک دم سے جب کنسٹرکشن شروع ہوئی تو ماشاءاللہ ساری چیزوں کی سیل بڑھ گئی, تو اس کا ذرا کوئی کمپیریزن بتا سکتے ہیں ہمیں کہ شروع میں یعنی جب لاک ڈاؤن میں کنسٹرکشن پالیسی کا اعلان ہوا تھا اس سے اب تک سیل پہ کیا فرق پڑا ہے آپ کی؟ کووڈ-19 میں ہے, اس میں تو سیل ڈراپ تھی, بالکل سے بھی سیل نہیں تھی. اس کے بعد سیل تھوڑی سی اپ ہوئی تھی, ابھی نارمل ہے. ابھی نارمل آ گئی واپس, یعنی پہلے سے تھوڑی نیچے آئی ہے. جو آپ نے پیک ریچ کی تھی اس سے نیچے آ گئے. کوئی مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو, کیا کرے؟ ظاہر لگتا تو ہے کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے, سوچیں یہ ہے غریب کے لیے. نہیں, لگ تو رہا ہے کہ وہ بات تو کر رہے ہیں کہ کنسٹرکشن پالیسی آتی ہے, کبھی وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم آ جاتی ہے, کبھی قرضے دینے کی بات کرتے ہیں, مگر وہ غریب آدمی کو اس کا فائدہ پہنچ نہیں رہا. نہیں پہنچ رہا. چلے اللہ کرے جی غریب کا سوچیں. بڑی مہربانی, شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ آسانیاں پیدا کرے سب کو. جناب ہمارے ساتھ اس وقت تعمیراتی شعبے سے وابستہ ایک بڑی اہم شخصیت چودھری ظہیر صاحب موجود ہیں. سیمنٹ میں بھی, سریے میں بھی, پی وی سی پائپ میں بھی, جو بھی تعمیراتی شعبے سے متعلق مٹیریلز ہیں ان میں ڈیل کرتے ہیں. اگر ان سے بھی بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ اس وقت جو قیمتیں ہیں ان میں کیا فرق پڑا ہے. عام آدمی جو ایک چھوٹا گھر بنانے کا خواہش مند فرد ہے, اس کی خواہش پر کتنی بارش پڑی ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ جی؟ خیریت سے؟ اچھا, ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے ظاہر ہے اس نے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوشش کی ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بنا کے بھی بینکوں کو بھی کہا قرضے دیں, اور بھی یہ پالیسیز تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ بھی سامنے آئیں, یہ ایمنسٹی بھی دی گئی. لیکن جو کاسٹ بڑھ گئی چیزوں کی, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو رزلٹ اچیو کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ وہ ہو پائیں گے یا ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہے آپ کے خیال میں؟ اس میں ایسے ہے سر کہ نا تھوڑی مشکل ہو جائے گی. اس میں گورنمنٹ نے جو سبسڈی دی ہے جی وہ اتنی کم پڑ گئی ہے, اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود کہ لوگ مشکل میں آ گئے ہیں. صحیح, وہ سبسڈی لیتے وہ سمجھے کہ پھنس گئے ہیں.
कि 5 मरले के प्लॉट के ऊपर उनको 3 लाख की अगर सब्सिडी मिल रही है हाँ। तो उनको चीज़ें ही 8-10 लाख रुपए महंगी मिल रही मिल गई हैं। इस वजह से ना लोग परेशान हैं। मैं भी असल में जो बड़ा अच्छा जुमला आपने बोला कि बंदा जो है ना जिसने शुरू कर लिया घर वो बेचारा फंस गया हाँ जी, हाँ जी। अगर वो बैंक से कर्जा लिया तो वो कर्जे की भी वो शरह सूद बढ़ गई, कीमतें भी बढ़ गई, वो बेचारा वो तो अब सर पीट रहा है कि यार मैं किस चक्कर में जो है ना वो यही चीज़ें हैं जो मतलब सारे क्लाइंट जो है ना फेस कर रहे हैं इस सही। वक्त। और आपसे हमारे आके ज़ाहिर है वो साथ बात आते करते होंगे, तो हाँ। बड़े वो मुश्किल में हैं बेचारे, खासकर जो मतवस्त तबका था जिनके लिए काम शुरू किया गया था, वो कहते हैं हमारे तो सोर्स ही इतने नहीं हैं सही। कि हम तो 3-4 लाख रुपए सब्सिडी के चक्कर में हमने दाएं बाएं इकट्ठा करके सारा सिस्टम शुरू कर दिया और फिर फंस लेकिन गए। हम अभी परेशान है कि ये बात चीज़ें पकड़ी नहीं जा रही, दिन ब दिन अभी महंगाई है। मेजरली क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं? वैसे तो हमने कुछ लोगों से बात की है। बिजली सर ये स्टील बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है सही। मेन, ये भी काफ़ी महंगा हो गया है, प्लस सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, प्लस इसमें जो पाइपिंग सिस्टम है मतलब जो पानी वाले या बिजली वाले पाइप लगते हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। कितनी % बढ़ी होगी पीवीसी? इसमें तकरीबन 100% से कीमतें बढ़ गई हैं, तकरीबन 100% कीमतें स्टील में बढ़ गई हैं और उसकी 18-10 मतलब 18-19 लिस्टें आ गई, हर लिस्ट में 10% इंक्रीज़ होता है, प्राइस लिस्ट में इंक्रीज़ हो जाती हैं, कंपनियां आराम से उसमें लिस्ट चेंज कर देती हैं, बंदों को पता भी नहीं चलिए होता। ये तो हर दुनिया भर में होता है, जब आप नज़र नहीं रखेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करती हुई नज़र आ रही है? कोई ऐसा इदारा हो, कोई ऐसा जो मिनिस्टर है कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक़ कि कोई कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए कोई एफर्ट कर रही होगा? हाँ नहीं सर बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आती, मतलब हमारे जो स्टेट वगैरह होते हैं या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनी होती थी वो एक्शन लेते थे फौरी, तो उसमें रिस्पॉन्स मिलता था लोगों को, लोग डर कुछ जाते ऐसा थे, नहीं हो रहा। यानी अपनी तरफ से जो महंगाई करना चाह रहे वो होते नहीं थे होती ज़्यादा थी, हाँ। वो रुक जाती थी। सही। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक सवाल हर एक से पूछ रहा हूँ कि जो खान साहब ने जब ये लॉकडाउन के बीच ये एमनेस्टी दी थी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आई थी और हमने देखा था एकदम से बहुत प्रोजेक्ट शुरू हो गए, घर बनना शुरू हो गए, हाँ जी। तो अब वो जो मोमेंटम है या वो जो स्पीड थी वो उसी तरह से बरकरार है या नहीं थोड़ा सा वो उसको ना ब्रेक लगा? स्पीड बहुत कम हो गई है, मतलब उस वक्त तो ज़ाहिर एक समझे कि वो एक जहाज़ टेक ओवर किया है उसने, तो अगर पूरा टेक ओवर भी नहीं हुआ तो वो डगमगाना शुरू हो गया। सही से टेक ऑफ किए बगैर ही जो हवा में ये हाँ अल्लाह अभी बस अल्लाह खैर करे बस। अच्छा, अब आप गवर्नमेंट चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं आपसे बात करते हैं तो हर तबका आपके पास आता होगा, सबसे ज़्यादा कौन कॉन्ट्रैक्टर बेचारा पिसा है इसके अंदर, या जो 5 मरले वाला घर बनाने वाला है या कनाल वाला है, कौन सा तबका आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इसमें इससे? सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो बिल्डर हजरात हुए हैं, क्योंकि उनके रेट जो बाउंडेड होते हैं तो मतलब रेट उनका डिसाइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये काम ऐसा है कि ये 1-2 साल इसने चलना होता है एक प्रोजेक्ट में। और साल में अगर 100% तो बढ़ गया उसमें रेट महंगाई तो इतनी हो जाएगी तो वो बेचारे मतलब दरमियान में फटा पड़ जाता सही। है क्लाइंट के साथ भी, तो सारा वो बदामनी भी फैल रही है इस वजह से। आपसे भी आगे कोई लोग शिकायतें करते हैं कि हाँ, जिस तरह करते बढ़ा हैं दिया कि- आपने, वो तो उनको क्या पता कि कहाँ से बढ़ा कि सीमेंट जी हाँ वो हमें कहते 2 हैं महीने यार पहले कि ये था, आज आप ये रेट ले रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं भाई हमारा कंपनी के साथ काम है, सही है। कंपनी के रेट होते हैं, हम तो खुद बना रही है, हम तो ट्रेडिंग तो कर सब रहे हैं, कोई मुनासिब जो है वो आप profit ले आपका रहे हैं माशाल्लाह अपना। इतना एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल हेल्प ऑफ द अफेयर्स भी बिल्कुल दरमियान में बैठे हुए हैं, लोगों से ताल्लुक़ भी जो कोई मशवरा हुकूमत को देना चाहेंगे, क्या करें कि जिससे जो है ना वो जो पॉलिसी बनाई थी, जिस मकसद के लिए बनाई थी, वो मकसद तो पूरा हो कम से कम? हाँ ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो मतलब प्राइस कंट्रोल को थोड़ा करे फैक्ट्री वाला के साथ जो है ना, मतलब देखें अभी जो FED है, मतलब जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टैक्स है, गवर्नमेंट वही ले रही है, सही। उसने नहीं बढ़ाया इतने ज़्यादा ना, लेकिन वो कंपनियां क्यों इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा रही हैं? वो कहते हैं जी तो बिजली वो बढ़ गई लेना है, ये चाहिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आपकी बस- जो कैरेज कॉस्ट है ये इजाफा हो गया इसमें। सर इन चीज़ों से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता कि मतलब 100% महंगाई पे इतनी चीज़ें तो नहीं बढ़ी, बाकी ये मतलब गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए तो फिर थोड़ा बेहतरी जो हो कि सकती अभी है आपको इसमें। लगता है कि जिस पे काम नहीं हो रहा? हाँ गवर्नमेंट की कोई रेट नज़र नहीं आ रही किसी शोबे में भी, कंस्ट्रक्शन तो हमारा मतलब हाँ। हर तबके के साथ हमारे पास तकरीबन हर तरह का ही इधर क्लाइंट आता है, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला, तो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं काफ़ी। चलिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे जी सबके लिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। तो जनाब ये था आज का सरेआम। हुकूमत ने एक गरीब आदमी की एक आस जगा दी थी, एक आरजू ताज़ा की थी, उसे एक ख्वाब दिखाया था कि अब हर शख्स का अपना घर होगा, अपनी छत होगी, अपनी रिहाइश होगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अहदाफ, वो मकासद जो हुकूमत हासिल करना चाह रही थी, वो मकासद और अहदाफ हासिल होते दिखाई नहीं दे रहे। तो सरेआम की टीम ने अपना फ़र्ज़ समझते हुए वो तमाम तर मुश्किलात जो कि तामीराती शोबे को दरपेश हैं, वो तमाम तर चैलेंजेस और ख़ास तौर पर तामीराती शोबे से वाबस्ता अशिया की कीमतों में इजाफे के हवाले से हकीकी मंजरनामा हुकूमत के और अरबाब इख्तियार के सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है अरबाब इख्तियार जागेंगे और एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को उसकी अपनी छत फराहम करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना किरदार अदा करेंगे।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।